ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फी सुदूरिहिम व युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ व उलमाए कराम, जुमला असातिज़ा, मुअल्लिमात, तलबा और तालिबात और तमाम मोतकिफ़ीन और मोतकिफ़ात और पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मिनहाज टीवी के ज़रिए इस मजलिस में शरीक सामेईन और सामेआत और नाज़रीन और नाज़िरात, हमारा मौजू जिस तरह तसलसल से इतिकाफ़ की तमाम रातों में हुस्न अदब और हुस्न अखलाक का रहा है, तो आज बिहम्दिल्लाह ताला अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफ़ीक़ से इसकी आखिरी नशिस्त है इसी मौजू पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में अंसार का, सहाबा कराम में से अंसार का ज़िक्र किया और सहाबा कराम में से जो मुहाजिरीन थे, जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए, तो तारीफ़ ज़िक्र दोनों का किया, अंसार का भी मुहाजिरीन का भी, मगर बतौर ख़ास फ़जीलत और ख़ुसूसियत बयान फरमाई अंसार सहाबा की, जिन्होंने मुहाजिरीन सहाबा को रिसीव किया, अपने पास अपने घरों में ठहराया, अपने वसाइल में शरीक किया, अपने वसाइल में उनकी ज़रूरियात और हाजात को पूरा किया, अपने वसाइल उनके सुख पर, राहत पर, चैन पर खर्च किए और उनसे उनकी अजनबीयत ख़त्म की। अजनबी हो के आए थे, घर बार छोड़ के आए थे, वतन छोड़ के आए थे, तिजारत छोड़ के आए थे आका अलैहिस्सलाम की लिए। अब इन्होंने उनकी मेज़बानी की और ऐसी मेज़बानी की कि अपना घर बार सब कुछ उन पर लुटा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तारीफ़ की और तारीफ़ उनकी करके हमें दरअसल इस किरदार की तालीम दी कि अगर ये किरदार अपनाओ तो इस पर अल्लाह खुश होता है। फरमाया जो लोग उनकी तरफ हिजरत करके आए हैं, ये बोझ महसूस नहीं कर रहे उनके आने पर, बल्कि उस पर उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। उनको पता था कि ये 3 दिन के मेहमान नहीं हैं। ये बात तवज्जो तलब है। आपके पास, हमारे पास कोई मेहमान आए तो पता होता है 1 दिन का, 1 वक्त का खाना खाएगा, 2 वक्त का खाना खाएगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, मेहमान है चला जाएगा। उसकी मेहमान नवाजी भी कितने लोग हैं जो खुश दिली से करते, और ये मेहमान नहीं आए थे, ये हिजरत करके मदीना पाक में सेटल हो गए थे। अब न उनके यहाँ कोई रिश्तेदार थे, न बिरादरी थी, न ताल्लुकदार थे, न उनका कारोबार था। मक्का मुअज़्ज़मा से आने वाले लोग सारे छोटे बड़े जो भी काम काज करने वाले थे, उनका शगल तिजारत के साथ था। और मदीना पाक में जो अंसार थे, उनके यहाँ तिजारत तो ज़्यादा थी नहीं, छोटा सा उस वक्त शहर था, कस्बा था, ये ज़राअत पेशा थे। मदीना पाक में ज़्यादा ज़राअत थी। आने वालों के पास जो पेशा था वो तिजारत था, तो उनका पेशा यहाँ था ही नहीं, उनके पास हुनर भी नहीं था कि तिजारत करें, और ज़राअत कभी ज़िंदगी में की नहीं थी उन्होंने। लिहाजा उनके पास ये नज़र आ रहा था कि मुस्तक़बिल करीब में कई महीनों तक, मुमकिन है साल, 2 साल तक इनके माशी और इक़्तिसादी तौर पर संभलने का कोई बंदोबस्त सामने नहीं है।
تو وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کو ہم نے سنبھالنا ہے، انہوں نے اپنے گھر بار ان کے سپرد کر دیے، اپنی زراعتوں میں حصہ دار بنا دیا، اپنے پیسے اور مال ان کے سپرد کر دیا، ذرائع وسائل سپرد کر دیے، اپنے سکھ ان کے لیے بانٹ دیے، ان کے دکھ لے لیے۔ یہ جو عمل کیا، اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ جو انصار ہیں مدینہ کے، اللہ پاک نے تعریف کی، ایک تو محبت کرتے ہیں ان کے آنے پر اور دل میں کوئی حاجت اور تنگی محسوس نہیں کرتے، اور دوسرا آنے والوں کو اپنی جانوں پر بھی ترجیح دیتے ہیں۔ جو توجہ طلب لفظ ہے، اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم، یہ نہیں کرتے کہ پہلے کھا لیں، جو بچے وہ ان آنے والوں کو دے دیں، نہیں، پہلے ان کو دیتے ہیں اور ان سے بچ جائے تو پھر کھاتے ہیں۔ یہ معنی ہے یؤثرون علی انفسہم۔ اگر وہ یوں کرتے کہ پہلے اپنی ضروریات پوری کر لیں، پھر جو بچے گا اس سے مہاجرین صحابہ کی آنے والوں کی ضروریات کو پورا کر دیں گے، اگر ان کا طرز عمل یہ ہوتا تو قرآن مجید کبھی اس کی یہ آیت نہ اترتی یؤثرون علی انفسہم کہ اپنی جانوں پر بھی انہیں ترجیح دیتے، یہ حکم قرآنی نہ اترتا۔ ان کا طرز عمل یہ تھا کہ پہلے ان کو دیتے اور ان کی ضروریات پوری ہونے کے بعد جو بچ جاتا تو پھر لیتے، نہ بچتا تو فاقہ کر لیتے۔ تو ان کے اس طرز عمل پر اللہ پاک نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا اور کہا کہ اگر انہیں خود بھوک بھی ہو، محتاجی بھی ہو، تنگ دستی بھی ہو، تب بھی اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت میں دو خوبیاں بیان کی، ایک ان کی وسعت قلب کی، دل کے اندر وسعت اتنی ہے اور ان کے ساتھ محبت اتنی ہے، اور دوسرا ان کو اپنی جانوں پر بھی ترجیح دینے کا عمل۔ دو چیزیں بیان کی۔ حضرت امام ابو الحسن البوشنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکابر اولیاء میں سے، تو ان سے پوچھا گیا، اب اس آیت کریمہ کو میں نے پڑھ لیا، ان سے پوچھا گیا کہ فتوت، حسن خلق، ولایت، روحانیت، کرامت کیا ہے؟ ان سے پوچھا گیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کرامت، خلق، فتوت، اخوت، عظمت، ولایت، اللہ کی دوستی، یہ ہے کہ تو اپنے بھائیوں کے لیے وہ چیز پسند کرے جو حقیقت میں تجھے اپنی جان کے لیے چاہیے تھی، پسند تھی، تو اپنی جان کے لیے جو پسند تھا وہ بجائے اپنی جان پہ خرچ کرنے کے اپنے بھائیوں پہ خرچ کر دو۔ وَتُؤْثِرُهُمْ عَلَى نَفْسِكَ، ان کو اپنی جان پر ترجیح دے، جو اپنی جان کے لیے، اپنی ذات کے لیے جو چاہتا ہے وہ اپنے لیے مؤخر کر دے، پہلے ان کی حاجت پوری کر، بچے تو اپنی ضرورت پہ خرچ کر۔ فرمایا اس کا نام کرامت اور ولایت ہے۔ اگر یہ طرز عمل نصیب ہو تو یہ صوفیاء کا اور اولیاء کا یہ طرز عمل ہے، یہ ان کا اخلاق ہے، یہ تصوف ہے۔ یہ کیا ہے؟ تصوف ہے۔ اور انہوں نے یہ فرما کے پھر یہ آیت کریمہ پڑھی جو میں نے تلاوت کی، فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں یہ دو خوبیاں بیان ہوئی ہیں، دلوں کی وسعت اور دوسروں سے محبت اور اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح۔ اگر یہ دو خوبیاں کسی میں جمع ہو جائیں، یہ دو خصلتیں کسی میں جمع ہو جائیں تو اس کا باطن اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کا جو حسن و سر ہے، حسن و سر مع اللہ، وہ صحیح ہو جاتا ہے، اس کا راستہ اللہ کی طرف کھل جاتا ہے، اس کے باطن کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔
اور اس کو راہ حق مل جاتا ہے، معرفت کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ خصلتیں کسی شخص کے اندر جمع ہو جائیں کہ وہ اپنے لوگوں سے، احباب سے، ملنے والوں سے محبت کرے اور قلب میں وسعت رکھے اور دوسروں کو اپنی جان پر ترجیح دے، اگر ایثار اور محبت میں یہ درجہ ہو جائے تو سمجھے اس پر اللہ کی معرفت اور اللہ کے وصل کا، وصال کا راستہ کھل گیا۔ یہ ہماری غرض اس تربیت سے ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر اولیاء اور صوفیاء اور ائمہ میں سے ہوئے، انہوں نے ایک بات کہی، وہ فرماتے ہیں عاشر اعداءک بالعدل واصدقاءک بالکرم والوفاء۔ نکتہ یہ سمجھایا کہ ہم تو عدل بھی نہیں کرتے نا، اپنی زندگی میں کرتے ہیں، عدل بھی نہیں کرتے۔ اولیاء فرمایا کرتے تھے کہ عدل دوستوں کے لیے نہیں ہوتا، عدل رفقاء، احباب اور دوستوں کے لیے عدل نہیں ہوتا، عدل دشمنوں کے لیے ہوتا ہے۔ فرماتے جو مرتبہ عدل ہے یہ دوستوں کے لیے بے وفائی ہے۔ عدل کیا ہے بھئی؟ یہ آپ کا حق ہے آپ لیں، یہ میرا حصہ ہے میں لوں گا، یہ عدل ہے۔ آپ کا حصہ آپ کو ملے، میرا حصہ مجھے ملے، یہ عدل ہے۔ فرمایا عدل دوستوں میں بے وفائی کا نام ہے، عدل دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ عدل سے ہٹا نہ جائے۔ جب دشمن کے ساتھ معاملہ ہو تو پوچھا دوستوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، رفقاء کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان کے ساتھ کرم اور وفا ہوتی ہے، ان پر احسان ہوتا ہے کہ اپنا حصہ بھی دوستوں کو دے دیتے ہیں، اپنا آرام بھی دوستوں کو دے دیتے ہیں، اپنی پسند بھی دوستوں پہ قربان کر دیتے ہیں، اپنی راحت بھی ان کو دے دیتے ہیں، اپنی خوشی اور مسرت بھی دوستوں کو دے دیتے ہیں۔ تو جو شخص اپنی خوشیاں، اپنی راحتیں، اپنی مسرتیں، اپنی چاہتیں، اپنی ترجیحات اپنی جان پر خرچ کرنے کی بجائے رفقاء پر، دوستوں پر، احباب پر، اخوان پر خرچ کر دے، فرمایا وہ راہ حق کا مسافر ہے۔ اور عدل تو نچلا درجہ ہے، عدل نچلا درجہ ہے، یہ دشمنوں کے لیے برتا جاتا ہے کہ دشمن سے بھی معاملہ کرتے ہوئے زیادتی نہ ہو، جتنا بدلہ لینا ہے اتنا لیا جائے عدل کے ساتھ۔ اب سمجھ آئی ہے بات؟ ہم کہاں پھرتے ہیں؟ بولیے ہم کہاں پھرتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو دوستوں کے لیے بھی عدل نہیں ہے، اپنے اعزاء اقارب کے لیے بھی عدل نہیں ہے، اپنے احباب اور رفقاء کے لیے بھی عدل نہیں ہے۔ ہم تو اس میں بھی حرص رکھتے ہیں، ہم مرتبہ حرص پر ہیں، یا حقد ہے، یا حسد ہے، یا عناد ہے، یا عداوت ہے، یا تباغض ہے، اس میں مقابلہ ہے۔ ہم تو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی تعلق مقابلے کا رکھتے ہیں، ادھر بھی عدل نہیں رکھتے۔ اور اولیاء اور صوفیاء کہتے ہیں کہ دوستوں سے عدل بے وفائی ہے، دشمنوں سے عدل کیا جاتا ہے، دوستوں پر کرم کیا جاتا ہے، دوستوں کے لیے قربانی دی جاتی ہے، دوستوں کے لیے ایثار کیا جاتا ہے۔ اس کا نام فرمایا یہ تصوف اور سلوک ہے، یہ طریقت ہے، یہ معرفت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ طرز عمل۔ ہم نے ہر چیز کو رسم بنا دیا، ہم نے ہر شے کو رسم بنا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو القاسم ابراہیم بن محمد النصر آبادی نصر آبادی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی حاتم سے سنا، وہ فرما رہے تھے، ابن ابی حاتم اپنے مریدین کو، اپنے طلباء کو، شاگردوں کو، اپنی مجلس میں بیٹھنے والے احباب اصدقاء کو تعلیم دیا کرتے۔ آپ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کا
اللہ والوں کا طریقہ یہ ہے کہ جس پر بھی اللہ کا فضل ہو جائے اور وہ جتنا اونچا ہو جائے اس پر اللہ والا کبھی حسد نہیں کرتا. جس بندے پر اللہ کا فضل ہو جائے، دنیاوی مال و دولت میں فضل ہو جائے، علم میں فضل ہو جائے، عمل میں فضل ہو جائے، تقوی طہارت میں فضل ہو جائے، علم و معرفت میں فضل ہو جائے، مقبولیت میں فضل ہو جائے، شہرت میں فضل ہو جائے، قبول عام میں، لوگوں کے اندر محبت میں، عقیدت میں فضل ہو جائے، اس کی ثقافت میں فضل ہو جائے، تبحر علم کا، معرفت کے دروازے کھل جائیں، جس طرح کا اللہ کا فضل ہو جائے. فرمایا اللہ والوں کا طرز عمل، شیوہ اور کردار یہ ہے کہ وہ کبھی کسی کی نعمت پر حسد نہیں کرتے، ایک. اور دوسرا، کسی شخص کا گناہ دیکھ لیں، کسی شخص میں گناہ دیکھ لیں، دوست میں، احباب میں، کہیں، تو اس گناہ کی وجہ سے اس کو تانا زنی نہیں کرتے، اس کو آر نہیں دلاتے، اس کو گناہ کی تہمت نہیں دیتے، گناہ کا الزام نہیں دیتے، اسے ننگا نہیں کرتے، اسے بدنام نہیں کرتے، پردہ ڈالتے. کیوں؟ خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ جو گناہ اس سے سرزد ہو گیا، کسی آزمائش میں مارا گیا، اللہ کی ناراضگی آ گئی، کہیں ایسی آزمائش میرے اوپر نہ آ جائے تو میں دوسرے پر زبان نہ کھولوں، کہیں میں خود ایسے برے لمحے میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں میرے اوپر ابتلا نہ آ جائے. اور چوتھی خوبی ان کی یہ ہے کہ ان کے حق میں، ان کے احباب کے حق میں اللہ جو فیصلہ فرما دے اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کرتے. جب آپ